नाज़रीन आदाब आज़मा टाइम्स में आप तमाम का खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं ये मौसम हज का मौसम कहलाता है और ये महीना हज का महीना कहलाता है। कई एक आदमी ने सफ़र हज पर रवाना हो रहे हैं। इस सिलसिले में मौलाना मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन मोहतमिम दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह ने एक बसीरत अफरोज़ खिताब फरमाया है, आप भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज के असल 5 दिन हैं, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 की भी रमी किए थे। इसलिए मैं सबको तरगीब देता हूँ और हमारे अक्सर अल्लाह वाले, दुनिया भर के अल्लाह वाले जो आते हैं सब इसका अहतमाम करते हैं। मैं सबों से दरख्वास्त करता हूँ आप भी नियत कर लें, हम 13 की भी रमी करेंगे इंशाअल्लाह, ज़ोहर के बाद करके निकलेंगे, ये नियत कर लें। तो पहले दिन क्या करना है, मिना को पहुंचना है। तो मिना पहुंचने से पहले हमारा क़ियाम मक्का मुकर्रमा में 15 दिन मुकम्मल हो गया। तो मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा सब जगह नमाज 2 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे। 15 दिन मुकम्मल हो गए तो 4 पढ़ेंगे। अगर 15 दिन मुकम्मल नहीं हुए तो 2 पढ़ेंगे। ये ज़रा जहन में रख लें, इसलिए कि जिदाल हाँ भी झगड़ा होता रहता है, 4 रकात 2 रकात बोल के ना करें। अब मिना पहुंचने के बाद या रात ही में पहुंच जाते हैं, रात में पहुंच जाते हैं मिना में, तो वहाँ पहुंचने के बाद वहाँ नमाज़ों का अहतमाम करें। नमाज़ों के बाद आलतू फालतू बेकार बातें ना करें। इसके बाद वहाँ से रात ही में कभी निकाल देते हैं मिना से अरफात के लिए। ये हज का असल दिन है अरफात। तो रात को जब निकाल रहे तो निकल जाओ, कोई उसमें झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं। फिर निकल कर अरफात पहुँचेंगे। तो अरफात पहुँचने के बाद वहाँ अरफात का वक्त भी शुरू होता है ज़ोहर से शुरू होता है। तो क्या करो, वहाँ दिन वही फजर पढ़ो। फिर फजर 9 तारीख़ की फजर से लेकर 13 तारीख़ की असर तक हर नमाज के बाद मर्द हजरात बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द तकबीरत तशरीक़ शुरू करेंगे। 1 मरतबा पढ़ना वाजिब है मर्दों के लिए, औरतों के लिए भी, लेकिन मर्द हजरात बुलंद आवाज़ से, औरतें आहिस्ता पढ़ेंगी। फिर उसके बाद लब्बैक पढ़ते रहेंगे। फिर वहाँ दिन भर रहो। ज़ोहर की नमाज के जैसे वक्त शुरू हो जाए उससे पहले 1 घंटा पहले तैयारी कर लो, ज़रूरियत से फारिग हो जाओ, वज़ू कर लो। ज़ोहर होते ही पहले 2 रकात शुक्र पढ़ो, या अल्लाह तेरा शुक्रिया तो अरफात के मैदान में पहुँचा दिया। फिर उसके बाद सलातुत तस्बीह पढ़ो, फिर 4 रकात सुन्नत पढ़ो। फिर फ़र्ज़ नमाज अगर मिना में 4 तो यहाँ 4, मिना में 2 तो यहाँ 2 पढ़कर जमात के साथ पढ़ लो। जमात के साथ पढ़ लेने के बाद फिर सुन्नत वगैरह पढ़ कर 4 आमाल करने के हैं। नंबर 1 शहरुम कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा ला शरीका ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर 100 मरतबा। फिर 100 मरतबा सूरह इखलास। कैसा पढ़ेंगे? पहली मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पहली मरतबा आऊज़ु बिल्लाह, उसके बाद हर मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। फिर तीसरा वजीफ़ा ये है कि दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली स्वाद के साथ पढ़ेंगे, सीन के साथ नहीं पढ़ेंगे। सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद व अलैना मअहुम। ये अटैच करना, ये बढ़ाना है। क्या खुशनसीबी देखो हाजियों की, हाजियों खुशनसीबी देखो। ए अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेज, आपकी औलाद पर भेज, जैसा कि तूने इब्राहिम अलैहि की औलाद पर भेजा था। या अल्लाह उनके साथ हमारे ऊपर भी भेज। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद व अलैना मअहुम। 100 मरतबा पढ़ो। फिर 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार, जोन सा इस्तिग़फ़ार याद है पढ़ लो। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअतिन व अतूबु इलैह। तो खाली अस्तग़फ़िरुल्लाह। इस तरह 100 बार पढ़ो। कैसे पढ़ेंगे? मोबाइल बिल्कुल बंद कर दो, पूरी तवज्जो के साथ। वतबत्तल इलैहि तब्तीला, कुरान में अल्लाह हुक्म दे रहा है, पूरी तवज्जो के साथ पढ़ो। ये इधर उधर देखते हुए, बातें करते हुए, वो करते हुए नहीं, पूरी तवज्जो के साथ निगाह नीचे रखो, तवज्जो के साथ पढ़ो, ताकि अल्लाह ताला का फैज़ हो। ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते। फिर उसके बाद आपके पास जो आइटम है उसमें से खा लो।
وہاں معلم کی طرف سے ڈبے بانٹے جاتے ہیں، اس میں موٹی مرغی کی ٹانگ رہتی ہے، وہ اللہ کے واسطے ہمارے اکثر اکابرین جو ہیں وہاں کا گوشت استعمال نہیں کرتے۔ میری گزارش حجاج کرام سے کہ وہاں گوشت سے ہم بھی احتیاط برتیں، وہاں کا گوشت نہ کھائیں، بلکہ آپ کے پاس جو آئٹمہ ہیں اس سے کھا لیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفات کے میدان میں دودھ پینا ثابت ہے، وہ دودھ بھی استعمال کر لیں وہ سنت ادا کرنے کے لیے۔ اور یہ فارمولہ ہمیشہ کے واسطے یاد رکھ لیں کہ جس کا کھانا لیٹ عبادت ٹیٹ، اور جس کا کھانا ٹیٹ عبادت لیٹ، اس لیے لیٹ کھا کر دودھ پی کر کمر سیدھی کر لو، پھر جلدی تقریباً 3:30 پونے 4 بجے اٹھ جاؤ، پھر ضرورت سے فارغ ہو جاؤ، پھر عصر کی تیاری کرو، عصر کی نماز اس کی سنت بھی پڑھو، فرض سنت غیر موقع وہی بھی ادا کر لو، فرض پڑھے جماعت کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد میں مرد حضرات ٹینٹ کے باہر، عورتیں ٹینٹ کے اندر، مرد حضرات کھڑے ہو کر، عورتیں بیٹھ کر دعاؤں میں لگ جاؤ۔ عرفات کا دن دعا کا دن ہے، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے دعا کر لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 5.5-6 گھنٹے تڑپ تڑپ کے دعا مانگے تھے۔ اور دعا کیسے کرنا، کیسے مانگنا ہے، ہم جیسے مانگتے ہیں ویسا نہیں۔ ہماری عادت کیا ہے، انگلیاں توڑتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، کہتے ہوئے رسمی طور پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کے بعد اردو میں اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ ہم جو ہیں جو مانگ رہے ہیں گویا اللہ تعالیٰ کو ہوٹل والا سمجھ کر، جسے ہوٹل میں بولتے ہیں نا بیرے سے کہ 2 پھال لا، 2 روٹی لا، 2 یہ لا، 2 وہ لا، نہیں میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ادعو ربکم تضرعا و خفیہ، جب اللہ کو بلاؤ تو گڑ گڑاتے ہوئے بلاؤ۔ گڑ گڑانے کا مطلب کیا، کسی سے کہہ دیا ڈاکٹر نے کہ تمہارا یہ بیمار جو ہے سیریس ہے، 12 گھنٹے کا مہمان ہے، تو اس کے گھر میں کیا کیفیت رہتی ہے، کیا کیفیت رہتی ہے، اس سے زیادہ کیفیت اللہ کے ساتھ ہو رہی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا سمجھ لو تاکہ سب کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ اورنگزیب کے رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اندھے آئے، کہا جہاں پناہ گھر گھر بھیک مانگنا اچھا نہیں لگتا، حکومت سے وظیفہ چالو کرو۔ اورنگزیب بجائے فائنانسر کو بلانے کے جلاد کو بلائے، کہا کہ جلاد ان سب کو لے کر جیل میں ڈالو، فجر کی اذان تک سب کو آنکھ آ جانا ورنہ سب کی گردن اڑا دو۔ اب اندھے سن کر بولے جلاد سے، جلاد ہمیں وظیفہ نہیں، چھوڑ دے۔ وہ کہاں چھوڑے گا، سب کو لے کر گیا۔ اب اس کے بعد جب جیل میں پہنچے تو ہاتھ سامنے تلوار پیچھے، اب جو دعا مانگنا شروع کیے ہیں جس کیفیت کے ساتھ، فجر کی اذان کے ساتھ سب کو آنکھ آ گئی، یہ ہے اصل مانگنے کا طریقہ۔ لیکن بعضوں کو جلدی رونا نہیں آتا، تو حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، رونا نہیں آ رہا ہے، رونے کی ایکٹنگ کرو، یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ اس طریقے سے رو رو کر دعا کریں گے، درمیان میں لبیک بھی پڑھتے رہیں گے۔ کب تک کریں گے؟ مغرب کی نماز تک۔ مغرب کی نماز کے مغرب کی اذان شروع ہو گئی، مغرب کی اذان شروع ہو گئی، مغرب کا وقت شروع ہو گیا تو اب نماز نہیں پڑھیں گے عرفات میں۔ عرفات کی حاضری کے بغیر حج نہیں، الحج علی عرفہ، لیکن وہاں پر مغرب کی نماز پڑھیں گے نہیں، مغرب نماز پڑھنے والا گنہگار ہے۔ پھر مغرب کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ میں پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے؟ اللہ کا حکم ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ جہاں پڑھو بولتا وہاں پڑھیں گے۔ چنانچہ عرفات سے ہم نکلیں گے مزدلفہ کی طرف۔ کیسے نکلیں گے؟ سواری سے بھی جا سکتے ہیں، میٹرو سے بھی جا سکتے ہیں، لیکن سبوں میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے سب سے راحت جو ہے تو پیدل چلنے میں ہے۔ پیدل چلنے میں صرف 3 میل کا قصہ ہے، پیدل کا بنا نان اسٹاپ کچھ بھی نہیں، جانا جہاں تھک گئی طبیعت پلاسٹک کے بچھاؤ بیٹھ جاؤ، پھر نکلو، پھر بیٹھو، پھر نکلو، اس طرح ہوتے ہوتے 1-1.5 کلومیٹر پہلے ہی لوگ بھر جاتے ہیں، سوتے رہتے راستوں میں۔ ان کو دیکھ کر ہم یہ نہ سمجھیں کہ مزدلفہ بھر گیا ہے، نہیں، ہم ضروریات سے فارغ ہو جائے، وضو کر کے تیار ہو جائے، پھر اب نکلنا شروع ہے۔ اب راستہ ذرا چھوٹا ہو جائے گا تو مستورات اگر ساتھ میں ہیں تو ان کا ہاتھ پکڑ کے لبیک پڑھتے ہوئے چلو۔ پھر اس کے بعد آپ کو جامنی رنگ کا بورڈ نظر آئے گا، بدایا مزدلفہ، مزدلفہ اسٹارٹ ہیئر۔ وہاں بھی اور ٹائٹ ہو جائے گا قصہ، پریشان مت ہو جاؤ، اور آگے بڑھو تو انشاءاللہ آپ کو ایک سفید مسجد نظر آئے گی۔ اس مسجد کا نام مسجد مشعر حرام، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے سو۔ تو اس مسجد کے پاس اطراف اقرب جگہ بہت خالی رہتی ہے، وہاں چلے جاؤ۔ وہاں جا کر اتجاہ القبلہ، قبلہ ڈائریکشن بول کے ہر جگہ بتاتے رہتا ہے، وہ حساب سے آپ کی حاصل ڈالو، پھر مصلی بچھا کر اذان دے کر اقامت بول کر مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھ لو۔ پھر فوراً
اقامت بول کے عشاء کی نماز پڑھ لو، پھر وطر پڑھ لو، اس کے بعد کچھ کھا پی کے وہی آرام کر لو، رات کے 10 ہوندے، 11 ہوندے، 12 ہوندے، 1 ہوندے، 2 ہوندے، اس کے کوئی وقت کی تعین نہیں ہے، پڑھ لو۔ پھر اس کے بعد آرام کر کے جیسے فجر کی نماز کے لیے اٹھو تو یاد رکھو وہاں پر بیت الخلاء میں لائن بہت زیادہ رہتی ہے۔ کیوں ہے؟ تو اس لیے آپ کے لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ لوڈنگ لیٹ، ان لوڈنگ لیٹ، کھانا پینا کم، ہگنا متنا بھی کم ہو جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا پیشنٹ ہے جو پیشاب کنٹرول میں نہیں، اونلی فار پیشنٹ ناٹ فار آل، وہ کیا کریں گے؟ بوتل، ٹیشو پیپر رکھ لو کالی تھیلی میں، شال اوڑھ لو، سب سمجھے گا کہ کچھ سردی شروع ہو گئی ہے، یہ ٹھنڈا کام اس میں کر لیں، اور دھونا ضروری نہیں ہے، ٹیشو سے سکھا لیں، بس ہے، مستورات کے لیے چوڑے منہ کا بوتل رکھ لیں، وہ بھی ٹیشو سے استعمال کر دھونا کے پھر وضو کر کے نماز پڑھ لیں۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں، ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہوا، ایک مریض، ایک بیچارے تھے جو ویل چیئر میں آئے تھے لیکن پیشاب کر لیے، اس کے بعد رو رہے، پوری رات روئے، اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا نا، میں خالی روتے رہے۔ اگر ان کو یہ فارمولہ معلوم ہوتا تو اس طرح پریشان نہیں ہوتے تھے، کر لیتے تھے، تو اس لیے اس کا بھی خیال رکھ لیں۔ تو بہرحال یہ جو باتیں جو بتاتا ہوں، یہ تجربے کی باتیں بتا رہا ہوں میں، ضروری باتیں ہیں، اس کو ذرا سمجھیں، اس کا مذاق نہ اڑائیں، کیا ایسی باتیں بولتا نہ بول کر، بہرحال یہ ضروری بات تھی۔ پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے بعد مزدلفہ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ حج کے واجبات میں سے پہلا واجب ہے، یہ پہلا واجب ہے، کچھ دیر رہ کر دعا مانگ لو۔ حدیث میں آتا ہے صاحب عرفات میں 5.5-6 گھنٹے دعا مانگے تھے، تمام دعاؤں کو اللہ قبول کیا، ایک دعا قبول نہیں ہوئی، ایک دعا مزدلفہ میں قبول ہوئی۔ تو دعا کر لے کر سورج نکلنے سے 15 منٹ پہلے 70 کنکریاں چن لو، وہاں سے نکل جاؤ، وہ بھی پیدل آ جاؤ، اپنے قیام گاہ کو آ جاؤ۔ 10 تاریخ کو مینا میں آنے کے بعد یہ تیسرا دن ہے، یہ جو ہے مینا، عرفات، مزدلفہ کا یہ تیسرا دن ہے 10 تاریخ کو۔ تو 10 تاریخ کو کیا کریں گے؟ 3 بڑے کام کرنے کے، تینوں واجب ہیں۔ پہلا بڑے شیطان کنکریاں مارنا، دوسرا قربانی دینا، تیسرا حلق کرنا۔ کنکریاں مارنے کا وقت جو ہے وہ صبح فجر سے شروع، طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے، دوسرے دن صبح صادق تک رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ نے کیا کیا، سال بھر رات پہلے دن بعد میں، لیکن حج کے 5 دنوں میں دن پہلے رات بعد میں، یہ سہولت اللہ ہمیں بنا کر دیا ہے، اس لیے فائدہ اٹھائیں۔ میں ایک صاحب کو دیکھا، ان کا سر پورا لال تھا، میں نے اس سے پوچھا کیا میرے لال؟ تو اس نے کہا کیا کروں، پہلی جلدی چلا گیا، پورے کنکرے میرے سر پر پڑے۔ تو اس لیے مہربانی کر کے جلد بازی نہ کریں، میں کہتا ہوں سکون سے کام کرنا ہے، یہ لمحے بار بار نہیں آتے۔ تو قربانی کرو 11 کی صبح، کنکری مارو، دن بھر مینا میں رہو، 10 تاریخ کو ظہر پڑھو، کھا پی کے آرام کرو، عصر پڑھو، تسبیحات پڑھو، مغرب پڑھو، اوابین پڑھو، پھر عشاء کی نماز پڑھ کے کھا لو، کھا کر 10 کنکری لے کر لبیک پڑھتے ہوئے چلو۔ جاتے جاتے پہلے چھوٹا شیطان میں اس کو کنکری ماریں گے نہیں، دوسرا ملے گا اسے بھی نہیں ماریں گے، تیسرا ملے گا، اس طرح کھڑے ہوں گے، سیدھا منڈا مینا کی طرف، بایاں منڈا مکے کی طرف کر کے، انگوٹھا شہادت کی انگلی سے کنکر پکڑنے سے پہلے لبیک پڑھنا بند کر دو، پھر کنکر پکڑ کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد بول کر ماریں گے۔ میں جو وقت دے رہا ہوں، اس وقت میں آپ انشاءاللہ وہ جو باؤنڈری وال ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے بھی مار سکتے ہیں، اتنا قریب ہے یہ، اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد 7 کنکریاں مار کر دعا کیے بغیر واپس آ جاؤ، آ کر آرام کر لو، پھر فجر کی نماز پڑھ کر مذبح خانہ خود جاؤ، ان کے حوالے مت کرو۔ بہت سارے ایسے مل جاتے ہیں جو لے لیتے ہیں، پھر قربانی دیتے نہیں، 10 کی کرتے ہیں، 100 کو بولتے ہیں ہم کر دیے بول کر، ایسے بہت سارے مکار ہیں، اللہ بچائے۔ اس لیے خود کرو، تلاش، بہت آسان طریقہ ہے۔ مینا اینڈ مزدلفہ اسٹارٹ، آمنے سامنے بوڑا ہیں، لیفٹ میں پھریں گے 1 فرلانگ، پھر رائٹ میں جاؤ، ایک ریمپ ہے، ریمپ ختم ہوتے ہی آپ کو قربان گاہ ملے گا، سلاٹرس ملیں گے، وہاں جاؤ، ٹوکن لو، قربانی کرو۔ اس طریقے سے آپ کر لیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ پھر تو حلق کے بعد، قربانی کے بعد حلق کریں گے، مستورات کو بتا دو کہ بھئی تمہاری قربانی ہو گئی، وہ اپنی چوٹی کے بال کتر لیں گے، پھر وہ اپنی تیاری کر لیں گے، تم بھی آ کر اس کے بعد جیسے حلق کر لیا، حلق کے بعد آپ کے جو پابندیاں جو تھے، تمام پابندیاں ختم، لیکن ایک پابندی باقی ہے بیوی کی، بیوی حلال ہوتی ہے طواف زیارت کے بعد،
اس کا ذرا ذہن میں رکھ لیں. اب جو ہے پیسٹ رگڑو، صابن رگڑ کر اچھی طرح غسل کر کے تم جو ہے سلے ہوئے کپڑے پہن لو. 11 تاریخ کو دن بھر مینا میں رہو. پھر مغرب پڑھ کر 30 کنکریاں لے کر نکل کر پہلے چھوٹے شیطان کو کنکریاں مار کر دعا مانگ لو. پھر درمیان کو مارو، بازو ہٹ کے دعا مانگ لو. پھر بڑے کے پاس جاؤ، دعا کنکری مارو، دعا کیے بغیر باہر نکل جاؤ. وہیں سے باہر ایک دم راستہ ملتا ہے، روڈ نظر آئے گا. اس روڈ میں ایک فرلانگ جائیں گے تو پرائیویٹ سواریاں مل جاتی ہیں. ان کو بات کرو حرم کو جانا ہے تو حرم کے لیے وہ اتنا کرایہ طے کرتے ہیں. حرم چلے جاؤ. حرم جانے کے بعد وہاں ضرورتوں سے فارغ ہو جاؤ. ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد اگر خدا نخواستہ کوئی عورت ایسی بھی ہے جو طواف زیارت نہیں کر سکتی، اس کو بھی تم لے کر جاؤ حرم کے پاس. لے جا کر باہر اسے بٹھا دو. یہ بول کر بٹھاؤ جی یہاں بیٹھے رہنا جب تک ہم آ جائیں گے، آنے تک یہاں بیٹھے رہنا. درمیان میں صفائی کرنے والے ہٹو بولے تو ہٹ جاؤ، پھر آ کے بیٹھ جاؤ. اس طریقے سے سمجھا کر ان کو بتا کر جانا. پھر اس کے بعد نماز باہر کے حصے میں پڑھ لو. پڑھ کر پھر حرم کو جائیں گے. حرم میں داخل ہوں گے طواف زیارت کے لیے. وہ جو حج کا تیسرا فرض ہے. حج میں 3 فرض ہیں. پہلا فرض احرام کی چادریں باندھ کر لبیک پڑھنا، نیت کرنا. نیت کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے، نیت کریں گے. احرام چادریں باندھ کر نماز پڑھیں گے، پھر نیت کریں گے. نیت کے بعد لبیک پڑھیں گے. یہ پہلا فرض ہے. دوسرا فرض عرفات کی حاضری ہے. تیسرا فرض طواف زیارت ہے. تو تیسرے فرض ادا کرنے جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے کیا کریں گے، وہاں جا کر ہری لائٹ سے پہلے نیت کریں گے. ہری لائٹ کے پاس آ کر اشارہ کر کے تو پہلے نیت کریں گے. 7 چکروں کے ساتھ طواف کا ارادہ آسان فرما، قبول فرما. پھر اس کے بعد دونوں مل کر اگر مستورہ ساتھ ان کو ساتھ میں لے کر ہاتھ پکڑ کر طواف کرنا شروع کرو. مرد حضرات سلے ہوئے کپڑے کے ساتھ رمل کریں گے. رمل کا معنی خالی مونڈے ہلاتے ہوئے چلنا ہے. پھر اس کے بعد اس طریقے سے نماز پڑھ 3 چکر رمل کریں گے، 4 چکر معمولی کریں گے. پھر اس کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لیں گے. پھر اس کے 8ویں مرتبہ استلام کر کے 2 مرتبہ واجب الطواف پڑھ لیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ زمزم پئیں گے، دعا مانگیں گے. دعا سے فارغ ہونے کے بعد آپ سے میری گزارش ہے صحیح کرنے کے لیے ہرگز گراؤنڈ فلور میں نہ جائیں، سیلر میں نہ جائیں، بلکہ سیدھا فرسٹ فلور چلے جائیں. ایکسیلیٹر بھی ہے، لفٹ بھی ہے، جیسی سہولت ویسے چلے جاؤ. اوپر جاؤ، انشاءاللہ خالی رہے گا. مستورات بھی ساتھ میں رہتی ہے. اکثر اللہ والے آپ کو اس وقت مل جائیں گے. اکثر اللہ والے دنیا بھر کے ان کی دعا میں بھی شریک ہو جا سکتے ہیں. اس طریقے سے صحیح کر لو تو ماشاءاللہ آپ کے حج کے 3 فرض صحیح کرنے کے ساتھ 5 واجبات ادا ہو گئے. 6 واجبات میں سے 5 ادا ہو گئے. پہلا واجب وقوف مزدلفہ، دوسرا واجب کنکریاں مارنا، تیسرا واجب قربانی دینا، چوتھا واجب حلق کرانا، 5واں واجب صحیح کرنا. صحیح سے فارغ ہونے کے بعد پھر واپس آ جاؤ. جمرات کے پاس چھوڑے گا وہ سواری سے، جمرات سے پھر پیدل چلے جاؤ اپنے ٹینٹ پہ. پھر 12 تاریخ کو بہت سارے مجمع خالی ہو جاتا ہے. مولم بولتا ہے کہ ہماری کوئی ذمہ داری، اسے بولے نہیں ہم 13 کو مار کے جائیں گے. تو بول کر 12 تاریخ کو دن بھر رہو. مغرب پڑھ کر نکلو، کنکریاں مار کر پھر جو ہے وہاں مسجد خیف ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھہرے تھے. 70 انبیاء کرام کے مزارات بھی ہیں وہاں پر. تو وہ مقدس مقام یہ ہے. تو وہاں جا کر عشاء کی اپنی پڑھ لو، اپنی نماز پڑھ لو. پھر اس کے بعد پھر وہاں سے واپس آ جاؤ. پھر 13 تاریخ کو ظہر کا وقت جیسے شروع ہوتا ہے نماز پڑھ لو. نماز کے بعد کنکریاں مارنے جاؤ، مار کر واپس آ کر سامان کے ساتھ بس میں بیٹھو. پھر انشاءاللہ اپنے ہاں جائیں گے. یہ 5 دن مکمل کر 6واں دن آدھا دن ہے. یہ بس آدھا دن ہے. آدھا دن بعد آ جاؤ گے تو گویا 5.5 دن ہے. اس طرح کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. پھر آپ کو ایک واجب ادا کرنا ہے. وہ کب ہے؟ جب آپ کو کہا جائے گا کہ یہاں سے مکہ چھوڑنا ہے تو اس وقت پوری پیکنگ کے بعد اب آپ جو طواف کریں گے وہ طواف کا نام طواف وداع ہے. اس طواف کو روتے پلاتے ہوئے کرنا ہے. 7 چکر اللہ سے کہے عودنی بعد عودن. اے اللہ اس طواف کو میری زندگی کا آخری طواف نہ بنا،
بار بار آنے کی سعادت نصیب فرما، اللہ سے مانگ کر خوب مانگو، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اللہ یہاں کے نماز پڑھنے کو آخری نہ بنا، پھر زمزم پیئیں گے، اللہ یہاں کے زمزم پینے کو آخری نہ بنا، پھر اس کیفیت کے ساتھ نکلیں گے جیسے ایک شاعر کہتا ہے، اللہ اللہ وقت رخصت حاجیوں کی کیفیت، اللہ اللہ وقت رخصت حاجیوں کی کیفیت، 2 قدم چلنا سنبھلنا پیچھے مڑ کر دیکھنا، 2 قدم چلنا سنبھلنا پیچھے مڑ کر دیکھنا، جہاں تک بیت اللہ نظر آتا رہے گا دیکھتے رہیں گے، روتے رہیں گے، آتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، روتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جب بیت اللہ نظر آنا بند ہو جائے اللہ سے اللہ جیسے یہاں کا حق ادا ہونا چاہیے ویسا حق ادا نہیں کر سکا، معاف فرما، آئندہ کے سفر سے محروم نہ فرما، رمضان کی حاضری سے محروم نہ فرما، درمیان کی حاضری سے محروم نہ فرما، رمضان کی حاضری کوئی معمولی نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو حج کر کے مدینہ واپس تشریف لائے، ایک صحابیہ روتے ہوئے کہہ رہے کہ اللہ کے رسول میرے شوہر میرے بیٹے کو لے کر گئے، مجھے لے کر نہیں گئے، میں حج نہیں کر سکے آپ کے ساتھ، تو اس نے فرمایا بیٹی بہن آپ ڈرو نہیں، رمضان میں عمرہ کر لو، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، یہ سعادت ملتی ہے اس کے لیے اللہ سے مانگ کر آ جائے۔ یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا ارحم الراحمین یا راحم المساکین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا زیارتا مقبولا زیارتا لن تبورا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا منعم یا محسن، ان سال کے حج کو قبول فرما، تمام حجاج کرام کی صفات قبولیت سے نواز دے، یا اللہ اس سال کے حج کو قبول فرما کر سارے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کے فیصلے فرما، ظلم کے خاتمے کے فیصلے فرما، اے اللہ ظلم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔